बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त अफ़गानिस्तान के फ्रंट से बहुत ज़्यादा ख़बरें आई हैं और एक ख़बर इंतहाई अफसोसनाक और पाकिस्तान के लिए इंतहाई तशवीशनाक और एक सिक्योरिटी रिस्क है। तालिबान के पास यानी टीटीपी के पास एक ऐसा हथियार उनके काबू आ गया है जिसको फायर एंड फॉरगेट कहते हैं, यानी कि वो एक दफ़ा आप अपने टारगेट के ऊपर सेट करके उसको फायर करके आप भूल जाएं, वो खुद ही इंफ्रारेड की मदद से उसको जाके कैप्चर कर लेगा, एंगेज कर लेगा और उसके साथ वो टकरा जाएगा या उसको तबाह कर देगा। और उसके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो एक टैंक और बख्तर बंद गाड़ी को मुकम्मल तौर पे तबाह करने की सलाहियत रखता है। ये वो कौन सा हथियार है और ये अमेरिकी हथियार किस तरह से टीटीपी के हाथ लग गया है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा सराजुद्दीन हक्कानी यानी कंधारी और काबुल जो अफगान तालिबान ग्रुप है, इनकी आपस में क्या मामला चल रहे हैं। 2 से 3 मुलाकातें पिछले 30 दिन के अंदर हो चुकी हैं। मुल्ला हैबतुल्लाह ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है सराजुद्दीन हक्कानी को। उस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा इस हवाले से बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो कि आपके लिए इंतहाई दिलचस्पी रखती होंगी, चाहे वो ईरान के फ्रंट से क्या हो रहा है इस वक्त, ताजिकिस्तान और रशिया अफगान बॉर्डर के ऊपर क्या कर रहे हैं, मुल्ला हैबतुल्लाह और अफगान तालिबान पाकिस्तान के अंदर क्या करने जा रहे हैं, और जो अफगान रेफ्यूजीज हैं उनका इस वक्त क्या स्टेटस है और पाकिस्तान क्या बड़ा काम डालने जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं मुल्ला हैबतुल्लाह और सराजुद्दीन हक्कानी की एक मुलाकात की। सराजुद्दीन हक्कानी की मुल्ला हैबतुल्लाह से एक मुलाकात हुई है जिसको अरेंज करवाया है मुल्ला याकूब उमर, यानी कि मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब जो कि वजीर दिफा हैं अफगानिस्तान के अंदर, और उनके साथ थे अब्दुल हक वासिक जो कि उनकी इंटेलिजेंस के हेड हैं। उन्होंने इनफॉर्मल मीटिंग अरेंज करवाई। इससे पहले हम ये देख रहे थे कि गुज़िश्ता 2 माह से किसी भी फॉर्मल मीटिंग में वो शामिल नहीं हुए थे, बसवाए जो 2 हफ्ते पहले एक और मीटिंग हुई थी उसके अलावा। अब इसमें हो ये रहा है कि मुलाकात की गई और वहां पे जाके सराजुद्दीन हक्कानी ने उनको कहा कि जनाब आप एक अपॉइंटमेंट कमीशन बनाएं और उसका सरबराह आप मुझे बना दें जो कि मामलात को देखेगा और वहां पे चीज़ों की अपॉइंटमेंट करेगा, जिसको मुल्ला हैबतुल्लाह ने 1 सेकंड में रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और मुल्ला हैबतुल्लाह के जो अल्फाज थे वो इंतहाई खौफनाक थे। मुल्ला हैबतुल्लाह ने कहा कि किसी भी बात पर कोई बातचीत नहीं होगी और ये मेरा फैसला है और मैं अमीर हूं और मेरे हुक्म हर हाल में मानना होगा। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त मुल्ला हैबतुल्लाह किसी भी सूरत, किसी भी किस्म का कोई भी पावर शेयरिंग के हवाले से या अपने इख्तियारात के हवाले से कोई एग्रीमेंट या कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मुल्ला याकूब और दीगर लोग बड़ा मेडिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये 2 माह के अंदर ये एक माह में ये दूसरी मुलाकात थी। लेकिन इससे पहले हमने देखा था कि 52 से 60 दिन तक मुल्ला हैबतुल्लाह और सराजुद्दीन हक्कानी की किसी भी किस्म की किसी मीटिंग के अंदर कोई भी मुलाकात नहीं हुई थी। अच्छा, इसके साथ ही मुल्ला हैबतुल्लाह ने क्या किया? मुल्ला हैबतुल्लाह ने यह किया कि पख्तिया जो कि स्ट्रॉन्ग होल्ड है सराजुद्दीन हक्कानी का, वहां पे गवर्नर के साथ, इंटेलिजेंस हेड के साथ, वहाँ का जो पुलिस चीफ है उसके साथ और दीगर बहुत सारे वहाँ पे जो उनके हुकूमती ओहदेदार थे उनके साथ एक मीटिंग की और उस मीटिंग के अंदर ये पैगाम दिया कि अमीर और सीनियर का हुक्म मानना इनका फ़र्ज़ है और ये हर हाल में मैंडेटरी है, इसको डिसिप्लिन को फॉलो किया जाए। और हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अजीबो गरीब सी सूरत हाल पैदा हो गई है और बॉर्डर के ऊपर ख़ास तौर पे जो कि सराजुद्दीन हक्कानी के कंट्रोल्ड इलाके हैं, वहाँ बॉर्डर के ऊपर हम ये देख रहे हैं कि मुल्ला हैबतुल्लाह अपने सपोर्टेड फोर्सेस जो हैं वो डिप्लॉय कर रहे हैं। अब एक और ही बड़ा हैरानकुन बात हुई है, वो ये हुई है कि मुल्ला हैबतुल्लाह ने इस साल का जो उनका फिस्कल बजट है उसमें $9 मिलियन तकरीबन 2.5 अरब रुपया पाकिस्तानी सेमिनरीज यानी कि मदरसे और दीगर इस तरह के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको देने का फैसला किया और बजट के अंदर ये 9 अरब रुपया रखा गया।
ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو پینشن والے جو پرانے ملازمین ہیں سرکار کے، وہ 2 3 4 سال سے، یعنی اگست 2021 سے وہ ان کو ابھی تک کوئی پینشن نہیں ملی۔ دسمبر 2024 میں ملا ہیبت اللہ نے ایک ڈائریکٹو جاری کیا تھا کہ ان کے مسئلے کو حل کیا جائے، لیکن وہ وہیں پہ ہی کھڑا ہے۔ تو اب وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ لوگ غریب مر رہے ہیں، یہاں پہ کسی کے پاس پیسہ دینے کے لیے ہے نہیں، اور آپ پاکستان کے مدرسوں کو $9 ملین جیسی خطیر رقم دے رہے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ تصویر دیکھ لیں جو کہ ابھی تازہ ترین آئی ہے وزیرستان سے، جہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسجدوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے وہاں پہ فتنہ الخوارج نے، اور وہ اپنی تمام تر جو میٹنگز ہیں وہاں پہ کر رہے ہیں تاکہ ان کو تباہ کیا جائے۔ تو یہ ہمدردی حاصل کی جائے عوام کے اندر کہ دیکھیں پاکستانی افواج تو کس طریقے سے مساجد کو شہید کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ان کو بھڑکایا جا سکے، اور یہی مدرسے جو ہیں ان مقاصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اور کس طریقے سے اس کو ملا ہیبت اللہ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ پاکستان سے کون پوچھے گا کہ بھائی یہ پیسے تم پاکستان میں کیوں بھجوا رہے ہو؟ ایسے کون سے تمہارے یہاں پہ سگے ہیں جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہو رہا؟ اور اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پاکستان سے NRF یعنی نیشنل ریزسٹنس جو فرنٹ ہے اس کو، مجاہدین کو، NFF کو، اور دیگر جتنی بھی وہاں پہ ریزسٹنس تنظیمیں ہیں ان کو اگر ہم یہاں سے پیسے بھجوانا شروع کر دیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کو کتنی زیادہ تکلیف ہوگی۔ اب اس حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھارت طالبان کو پیسے دے رہا ہے، اور یہ افغان طالبان جو ہے آگے فتنہ الخوارج اور دہشت گردوں کو پیسے دے رہے ہیں، اور اس طرح سے ایک سرکل بنا ہوا ہے اور چیزیں جو ہے اس سمت میں چل رہی ہیں۔ یہ بات میں آپ کو اپنی انالیسس کے بیس پہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ ایک اور رپورٹ آئی ہے جو میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، جو قندھاری اور کابل گروپ اور TTP کے تعلقات کے حوالے سے ہے، اس سے بھی کچھ چیزوں کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اب اس وقت جو ڈیپورٹیشن کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ گزشتہ ویک کے اندر 11,500 لوگوں کو واپس بھیجا گیا ہے، اور صرف منگل کے روز تقریباً 3700 لوگوں کو واپس بھیجا گیا ہے۔ اب یہ جو کمپین ہے یہ بہت تیز ہو چکی ہے، اور یہ ٹارگٹ پاکستان نے سیٹ کر لیا ہے کہ 2025 کے اندر 3 ملین لوگوں کو جو افغان ریفیوجیز ہیں ان کو پاکستان سے واپس افغانستان بھیجا جائے گا۔ اور اس حوالے سے ایک سیکیورٹی کمیٹی بنا دی ہے افغان طالبان نے کہ بھی کسی بھی طریقے سے پاکستان ان کو مس ہینڈل نہ کرے، یہ نہ کرے، وہ نہ کرے، جو کہ اپنی خانہ پوری کر رہے ہیں، تورخم بارڈر پہ آ کے وزٹ کر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ بھائی تمہارے لوگ ہیں ان کو واپس لو اور وہاں پہ ان کی ویلفیئر کا بندوبست کرو۔ اب پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ انڈاکومنٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو اسائلم سیکرز ہیں ان کو بھی، اور جو فیملیز ہیں جو کرمنل ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہیں ان سب کو واپس بھیجیں گے، اور کسی کے لیے بھی کسی بھی قسم کی کوئی تفریق نہیں کریں گے۔ جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے بھی نان پروٹیکٹڈ لسٹ کے اندر ان کو ڈال دیا افغانستان کو، اور ان کو ڈیپورٹیشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کے بعد بڑے مسئلے مسائل ہوں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہ NGOز جو پاکستان کے خلاف ہیومن رائٹس گروپ آوازیں اٹھا رہے ہیں وہ پھر امریکہ کے خلاف کس طرح آوازیں اٹھاتے ہیں۔ اگلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو رپورٹس ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ طالبان کے انٹرنل فائٹس کے حوالے سے تو 4 ایشو ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ ایک طرح سے کھینچا تانی کی جا رہی ہے، جس کے اندر سب سے پہلے نمبر پہ ہے TTP اور پاکستان کے ساتھ ریلیشنز، دوسرے نمبر پہ ہے گرلز ایجوکیشن کو جو بین کیا ہوا ہے، اور تیسرے نمبر پہ ہے گورننس کے اندر جو اقتدار کے اندر شیئر ہے اس کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے۔ ان 3 چیزوں کے اوپر بہت زیادہ لڑائی ہو رہی ہے، اور ابھی تک جو TTP کے حوالے سے ہمارے پاس انفارمیشن آئی ہے اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جو قندھاری گروپ ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ حقانی گروپ کے TTP کے ساتھ بہت زیادہ تعلقات ہیں، اور وہ اس کو ایک طرح سے ریزرو فورس کے طور پہ اس کو لے رہے ہیں، اور جبکہ جو قندھاری گروپ ہے اس کو سارے معاملے کا پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس معاملے کو کسی بھی لحاظ سے ریزالو کرنے کی ولنگنیس نہیں رکھتا۔
اب اس وقت جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو قندھاری ہے انہوں نے حقانی کے علاقے میں اپنی ساری بارڈر فورس لگا دی ہے، اور جو حقانی ہے وہ اس وقت ریجنل پاورز کے ساتھ تعلقات قائم کر رہے ہیں، کبھی وہ یو اے ای کے ساتھ، کبھی وہ سعودی عرب کے ساتھ، کبھی وہ کسی اور ملک کے ساتھ، اور اس طریقے سے دونوں ایک دوسرے کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ خاموش ہے، ہم حملہ بھی کر رہے ہیں، ٹارگٹ بھی کر رہے ہیں، بات چیت بھی کر رہے ہیں، یعنی کہ سافٹ کیرٹ اینڈ سٹک کی جو پالیسی ہے وہ اس وقت چل رہی ہے۔ لیکن اس بات پہ بھی غور کیا جا رہا ہے کہ جو مجاہدین ہیں، جو سابق افغان حکومت ہے، جو وار لارڈز ہیں، جو کہ طالبان سے ناراض ہیں، ان کو کس طریقے سے آرگنائز کر کے ایک اور پاور شفٹ جو ہے اس کے لیے معاملات کو اور حالات کو تیار کیا جا سکے اگر طالبان بات نہیں مانتے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو خطرناک ہتھیار طالبان کے ہاتھ میں آیا ہے اس کا نام ہے جیولن میزائل۔ آپ کو یاد ہے کہ ٹرمپ نے بار بار یوکرینی صدر کے پاس بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ آئی گیو یو جیولن میزائل، آئی گیو یو جیولن، اوباما گیو یو نتھنگ۔ تو یہ میزائل اتنا خوفناک میزائل ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس کے بارے میں کافی انفارمیشن میں نے اکٹھی کی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ یہ میزائل جو ہے یہ اتنا خوفناک ہے کہ اس کو آپ ایک دفعہ لانچ کر کے بھول جائیں۔ یہ ایڈوانس جو انفراریڈ ہے اس کی مدد سے یہ آٹومیٹکلی ٹریک بھی کرتا ہے اپنے ٹارگٹ کو، اس کو انگیج بھی کرتا ہے اور اس کو ٹارگٹ بھی کرتا ہے۔ اور یہ ایک طرح سے اینٹی ٹینک میزائل، یہ بختر بند گاڑیاں، جتنے بھی چوکیاں ہیں فورٹیفائیڈ اور اس طرح کی تمام چیزوں کو اڑانے کی یہ صلاحیت رکھتا ہے۔ اب یہ جو ٹرمپ نے یوکرین کو دیے تھے، ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ اس کی ایکوریسی بھی اتنی زیادہ ہے کہ 112 جو میزائل تھے لانچنگ پیڈ ان کو جو دیے گئے تھے اس میں سے 100 جو ہیں وہ انہوں نے بالکل ایکوریٹ جو ہے وہ حملہ کیا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ طالبان کے پاس کہاں سے آ گئے؟ لیکن پاکستان بار بار یہ رو رہا ہے کہ کس طریقے سے امریکہ یہاں پہ ہتھیار چھوڑ کے چلا گیا جو پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے ایک بڑا خطرہ بنا ہوا ہے۔ اور ہم نے جب انفارمیشن نکالی تو ہمیں پتہ چلا کہ 2015 میں نیٹو کو 6 لانچرز اور تقریباً 62 میزائل دیے گئے تھے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ پاکستان کے اپنے پاس بھی یہ 92 سے زیادہ میزائل موجود ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اس طریقے سے تو جنگ کے اندر استعمال کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، یہ تو چھپ چھپ کے بزدلوں کی طرح حملہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے تو ہمارے پاس اور بھی بہت سے اس طرح کے ہتھیار ہیں۔ لیکن اس طرح کے ہتھیار کس طریقے سے پاکستان کے خلاف جو تھریٹ لیول ہے اس کو انکریز کر رہے ہیں، اور یہ $2 لاکھ کا یہ یونٹ جو ہے یہ کوئی انویسٹیگیٹ کرے گا کہ یہ ان کے پاس کیسے آ گیا اور یہ کس طریقے سے جو فتنہ الخوارج ہیں یہ FGM-148 جیولن میزائل جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بڑا سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ طالبان کے پاس آ گیا؟ بیسیکلی طالبان نے اس کی فوٹیجز خود اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے جاری کی ہیں جس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طریقے سے وہ اس کی ٹریننگ لے رہے ہیں۔ اب یہ جو ہتھیار تھا یہ اتنا کامیاب ہتھیار ہے کہ یوکرین کے خلاف جو سٹاک تھا امریکہ کا، امریکہ نے اپنا 1/3 سٹاک جو ہے وہ یوکرین کو دے دیا اور یوز کرنے کے لیے فوری طور پہ جو لاکہیڈ مارٹن کمپنی ہے جو یہ میزائل بناتی ہے اس نے اس کی پروڈکشن شروع کر دی اور اس نے کہا جی کہ 1 سال کے اندر 4000 میزائل ہم بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہم یہ جو ہے اس کی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس میزائل نے جنگ کا ایک طرح سے پانسا پلٹ دیا۔ تو یہ میزائل طالبان کے پاس آنا انتہائی تشویشناک ہے، کیونکہ وہ چاہے 1 ہے چاہے 5 ہیں، وہ کسی بھی وقت پاکستان کو ایک خاطر خواہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور ہائی ویلیو ٹارگٹس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اس طرح کی صورتحال کو وہ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں تو انشاءاللہ ڈیل ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ ایران جو ہے وہ طالبان کے ساتھ بہت زیادہ، خاص طور پہ قندھاری گروپ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت زیادہ فروغ دے رہا ہے۔ جو وہاں پہ
خراسان کے گورنر ہیں وہ بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے، فورن منسٹری کے بے تحاشا لوگ وہاں پہ تھے، کامرس، ٹریڈ، ہر طرح کا تقریباً 15 سے 20 رکنی وفد اس وقت ہرات میں وہاں کے جو گورنر ہے طالبان کی طرف سے ان سے ملاقات کر رہا ہے، اس کے بعد وہ فرا جائیں گے۔ تو اس طرح سے وہ اپرچونٹیز ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ ایک طرح سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے طالبان اور افغانستان کو امریکہ جو ہے وہ ان کے خلاف استعمال نہ کرے اسرائیل کے خلاف جنگ میں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ رشیا اور جو تاجک ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ بہت زیادہ خبریں آئی تھیں کہ جو بگرام ایئر بیس ہے وہ امریکہ کے کنٹرول میں آ گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب امریکہ وہاں آئے گا تو پھر ہر طرف شرارت ہوگی، چاہے وہ رشیا ہے، چاہے وہ چین ہے، چاہے وہ پاکستان ہے، چاہے وہ کوئی اور ہے، کیونکہ بھارت جیسے ممالک بھی اس کے اتحادی ہیں، تو ہر بندہ اپنے اپنے دشمن کے خلاف ہاتھ صاف کرے گا۔ تو بہرحال وہاں پہ ایکسرسائزیں کی جا رہی ہیں جو تاجک بارڈر ہے، اور وہاں پہ ہائی قسم کے جو سوفسٹیکیٹڈ ملٹری اکوپمنٹ ہے ایڈوانسڈ ان کو یوز کیا جا رہا ہے، جن میں ڈرون بھی ہیں، ٹینک بھی ہیں، ہیلی کاپٹر بھی ہیں، اور کاؤنٹر ٹیررزم ایکسرسائزز کی جا رہی ہیں وہاں پہ جو پہاڑی علاقے ہیں ان کے قریب۔ تو اس وقت یہ صورتحال ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں جو ہیں ایک خاص ڈائریکشن میں بڑھ رہی ہیں۔ امریکہ بہادر جو ہے وہ میدان میں آ چکا ہے، طالبان کا ایک فیکشن ان کو سپورٹ کر رہا ہے، ایران کے لیے خطرہ بڑھ چکا ہے، چین کے لیے خطرہ بڑھ چکا ہے، پاکستان کے لیے خطرہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اور رشیا کے لیے بھی کسی حد تک یہ خطرہ منڈلا رہا ہے، خاص طور پہ جو وہاں پہ سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں ان کے لیے وہ ایک بڑی الائی ہے رشیا کی، ان کے لیے بھی اس طریقے سے پرابلم کریٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں کس طرف جاتے ہیں اور کس حد تک پاکستان کی جو ریاست ہے وہ ان کی بدماشی کو برداشت کرتی ہے، اور کب ہم کھل کے میدان میں آتے ہیں، کیونکہ اپنے ملک کے اندر تو فتنہ الخوارج کو ہم ڈھونڈ کے بھون رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، لیکن ہمیں سرحد پار یہ جو سکون ان کو جنت نصیب ہوئی ہے وہاں پہ سیف ہیون بنا ہوا ہے وہاں پہ ان کے لیے، اس کو بھی ٹارگٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بعد اس حوالے سے ہماری اپڈیٹس آتی رہیں گی۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔